अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब तफसीरुल कुरान के अगले दर्स के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। और आज की जो आयत है वो बड़ी ही अहम आयत है। उस आयत के अंदर बड़े मसाइल हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ मैं समझता हूँ बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि कुरान करीम के नज़ूल का असल मकसद तो तफ़हीम दीन है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इस वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक किसी ने नहीं किया। तो आओ पढ़ते सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासि फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन वलन यतमन्नवहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इससे पिछली आयत के अंदर यहूद का रवैया बयान हुआ, यहूद की जो खामियां थीं, जो उनकी कोताहियां थीं, जो उनकी बुरी खसलतें थीं वो बयान हुई, और उसके साथ साथ उनके जो दावी थे वो बयान हुए। दावी का मतलब उनके जो दावे थे, उनकी जो खुशफहमियाँ थीं। मसलन कभी वो कहते थे कि नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउ, कि हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के प्यारे हैं, हम जो है बड़े ही अल्लाह के कुर्ब के हामिल हैं। कभी कहते थे कि लन यदखुलुल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा, कि जन्नत के अंदर यहूद व नसारा के अलावा कोई नहीं जाएगा। कभी कहते थे लन तमस्सना नारो इल्ला अय्यामम मादूदा, कि हम अव्वल तो जहन्नम में जाएंगे ही नहीं, लेकिन अगर बिलफर्ज हम जहन्नम में गए भी तो चंद दिन के लिए जाएंगे। तो ये जो सारे दावे थे इनका लुब ये था कि जन्नती हम ही हैं। जी हाँ, हम चाहे कुछ भी करें, नबियों को कत्ल भी करते रहें, नबियों की तौहीन भी करते रहें, नबियों का इनकार भी करते रहें, हम बहरहाल हम हैं, जन्नती हम हैं, हमारे अलावा और कोई जन्नती नहीं है। तो फिर अल्लाह जल्ला शानुहु ने इसी हवाले से एक अजब तरह से जो है उनका इम्तहान लिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत तक के लिए हक्कानियत पर जो है मोहर सब्त कर दी। चुनांचे इम्तहान क्या लिया कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि कुल, इनसे कह, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासि फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, कि इनसे कह दे कि अगर है तुम्हारे वास्ते आखिरत का घर अल्लाह के यहाँ तन्हा सिवा और लोगों के, यानी अगर तुम ये समझते हो कि जन्नती हम ही हैं, हम तो ज़रूर जन्नत में जाएंगे, खालिसतम मिन दूनिन नास, हमारे अलावा कोई जन्नत में जो है वो नहीं जा सकता, फतमन्नवुल मौत, तो तुम मरने की आरजू करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी फिर जुबान से एक मरतबा कहो कि अल्लाह हमें मौत दे दे। क्यों? जाहिर है जन्नत के अंदर जो दाखिला है इंसान का वो तो मरने के बाद ही हो सकता है, पहले तो नहीं हो सकता। तो फरमाया कि फिर जरा मौत की आरजू करो, लेकिन आगे फरमाया वलन यतमन्नवहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, फरमाया कि वो हरगिज़ आरज़ू ना करेंगे मौत की कभी, बिमा क़द्दमत अयदीहिम, बसबब उनके गुनाहों के जो आगे भेज चुके हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला खूब जानता है गुनाहगारों को या ऐसे ज़ालिमों को। तो देखें इस आयत के अंदर अल्लाह जल्ला शानुहु ने क़यामत तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा जो है ये बयान फरमा दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत की एक बहुत दलील बैन दलील है, खुली दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से अल्लाह ने पेशिन गोई की कि वलन यतमन्नवहु अबदा, कि वो कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। हालांकि ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था, ये कोई ऐसा नहीं था कि वो किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर जो है वो चढ़ते, यानी को बड़ा मुश्किल काम करते कि उनसे जो है वो हो ना पाता। सिर्फ जुबान से कहना था कि अल्लाह हमें मौत दे दे। क्यों? अगर वो ये जुबान से कह देते कि अल्लाह हमें मौत दे दे, तो इसका मतलब ये था
کہ وہ قرآن کریم کی ایک طرح سے وہ تردید کرنے میں کامیاب ہو جاتے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، لو دیکھو ہم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے انہیں قرآن کریم کو جھٹلانے کا یا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا ایک موقع ہاتھ آیا تھا۔ لیکن قرآن کریم کی حقانیت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دیکھیے کہ اللہ نے یہ پیشن گوئی کی کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یعنی اتنا چھوٹا سا کام کہ وہ زبان سے کہہ دیں کہ اے اللہ ہمیں موت دے دے، وہ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا دل سے یقین تھا۔ وہ انکار کرتے تھے ضد کی بنا پر، حسد کی بنا پر، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہوئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں ہو گئے ہیں۔ تو انہیں اصل میں اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ اے اللہ ہمیں موت دے دے، اور یہ قرآن کریم کی مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے تحت ہے، تو ہمیں اسی وقت جو ہے وہ موت آ جائے گی اور ہم سیدھے جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے ان دو آیتوں کے اندر ایک معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک پیشن گوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کے نزول میں فرمائی، اور یہ قرآن کریم کی حقانیت کی ایک بہت ہی بڑی دلیل ہے۔ اب یہ تو ہو گئی بات ان آیتوں کی تفسیر کے حوالے سے۔ اب اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو ہیں بڑی رہنمائیاں ہیں ان دونوں آیتوں کے اندر۔ اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ان پر بھی روشنی ڈالوں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اس آیت سے کہ جنت، یعنی انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی جنت اور اس کی جہنم کا جو ہے وہ تعین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس آیت کے اندر یعنی اس میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں تو پھر موت کی تمنا کریں تو اس طرح سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں، تو ثابت یہ ہوا کہ اگر ایک انسان نیک عمل کا حامل ہے، نیک عمل کر کے جو ہے وہ مرتا ہے تو انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد انسان کے جنت یا جہنم میں داخلے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ایک اور بات یاد رکھیے گا اس آیت کے تحت میں کہ ہم عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، انگزائٹی کی بہت زیادہ جو ہے وہ کثرت ہو جاتی ہے، یا اور کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو موت کی جو ہے وہ دعائیں جو ہیں وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے۔ تو اس حوالے سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ تو یاد رکھیے گا مشکات شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اسے تنگ آ کر جو ہے وہ موت کی آرزو کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی زیادہ ہی پریشان ہو تو پھر یوں کہہ لے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی۔ جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ اگر کسی کو یہ عربی الفاظ نہ بھی یاد رہ سکیں تو اردو کے اندر اس طرح سے وہ کہہ سکتا ہے جیسے میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے۔ عربی کے اندر سامنے اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے یہ دعا فلیش ہو رہی ہوگی ویڈیو میں، تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی۔ اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ البتہ یہاں دو استثناء علماء نے کیے ہیں۔ استثناء کہتے ہیں یعنی کہ دو صورتوں کے اندر جو ہے وہ موت کی تمنا کی اجازت جو ہے وہ علماء نے دی ہے۔ ایک یہ کہ اگر کسی انسان کو اپنے دینی اعتبار سے جو ہے فتنہ و فساد کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، یعنی اس کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ میری جو ہے دینی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، اگر یہی حالات رہے معاذ اللہ تو میرے گناہوں کے اندر اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور نیت یہ ہے کہ میں کسی ایسے فتنہ و فساد میں مبتلا جو ہے وہ ہو سکتا ہوں کہ جس کی وجہ سے شاید میں کفر کی حد تک جو ہے وہ پہنچ جاؤں۔ تو ایسے حالات کے اندر جو ہے پھر علماء نے موت کی جو ہے آرزو کی جو ہے اجازت دی ہے۔
کیونکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جو زمین کا ظاہر جو ہے اس سے زمین کا باطن اچھا ہوگا، یعنی انسان جو ہے اگر زمین کے اوپر کی بجائے زمین کے اندر موجود ہو تو وہ بہتر ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ جو ہے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر انسان کو یہ خدشہ ہو کہ اس کا دین جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، یعنی دینی اعتبار سے اس کو کسی فتنہ فساد میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، تو پھر وہ موت کی آرزو کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ شہادت کی جو آرزو ہے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، تو اس کی بھی ظاہر ہے اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعا منقول ہے کہ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک۔ اسی طرح سے مدینہ طیبہ جوار رسول کے اندر موت کی آرزو کہ اے اللہ مجھے جو ہے مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے وہ موت دے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہے اپنی جان دوں، تو اس کی بھی جو ہے اجازت ہے۔ بلکہ یہ بھی اسی دعا کے ساتھ ہے جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ تو اس طرح سے یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے دینی اعتبار سے فتنہ و فساد کا خوف ہو، نیز یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ شہادت مانگتا ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر موت مانگتا ہو۔ تو ورنہ جو ہے دنیاوی اعتبار سے تکالیف سے متاثر ہو کر تنگ آ کر جو ہے موت کی آرزو کرنا، موت چاہنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے، کیونکہ زندگی کے ساتھ یاد رکھیے گا ہماری نیکیاں وابستہ ہیں۔ جو آدمی لمبی زندگی پاتا ہے، جو آدمی زیادہ جیتا ہے، اس کی نیکیاں جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں۔ ایک مسلمان اور ایک مومن سے یہی توقع رکھنی چاہیے کہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ بڑھیں گی۔ ہمیں بھی اپنے لیے یہی توقع رکھنی چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ جئیں گے، جتنی ہماری زندگی لمبی ہوگی، اتنی ہی ہماری نیکیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور اگر گناہوں کا دل میں خیال آئے تو اس کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ہم استغفار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایسا پیارا دین دیا ہے کہ جس کے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے دوران جو کمیاں کوتاہیاں یا جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں وہ اللہ جل شانہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک مومن جب جیتا ہے، ایک مومن جب لمبی زندگی پاتا ہے، تو اس کی تو نیکیاں ہی جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے گناہ زائد نہیں ہوتے، بلکہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہے کیسی بھی جو ہے تکلیف یا پریشانی، چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ جسمانی ہو، اس سے تنگ آ کر جو ہے وہ موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس تنگی اور اس پریشانی کے دور ہونے کی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو قادر ہے، وہ کوئی عاجز نہیں ہے، وہ سمیع الدعا ہے، اس کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، وہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وعدہ کہ جب بندے میرے مجھ سے جو ہے مانگتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جو ہے وہ جواب دیتا ہوں، میں تو ان کے بڑا قریب ہوں۔ تو آج کی اس تفسیر کے اندر یہ ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں بیان ہوا اسلامی گائیڈنس حافظ محبوب کے چینل سے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ رہنمائی ہوتی رہے گی۔ میری تمنا یہی ہے کہ یہ تفسیری سلسلہ جو ہے یہ جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا ہے، اس کو جو ہے ہم والناس تک جو ہے وہ لے کر جائیں۔ آگے اسی حوالے سے پھر اللہ جل شانہ نے یہود کا ایک رویہ بیان کیا، فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، چاہتا ہے ایک ایک ان میں کا کہ عمر پاوے 1000 برس، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، اور نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا، اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہود جو ہے یہ موت کی کیا آرزو کریں گے، یہ کیسے کہیں گے کہ اللہ ہمیں موت دے دے، یہ تو زندگی پر اتنے حریص ہیں کہ یہ تو تمام لوگوں سے بڑھ کر جو ہے وہ زندگی کے حریص ہیں، احرص الناس، یعنی تمام کائنات سے زیادہ جو ہے یہ زندگی کے حریص ہیں۔ آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہیں۔ کیوں کہ مشرک جو ہے، جو مطلب یہ ہے کہ
دین سماوی کو مانتا ہی نہیں ہے، جس کا جنت اور دوزخ پر اعتقاد ہی نہیں ہے، اس کے نزدیک زندگی جو ہے صرف یہی دنیا کی زندگی ہے کہ چلیں اگر وہ لمبی زندگی کی آرزو کرے اس کے لیے تو کوئی لاجک بنتی ہے، کوئی منطق بنتی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک جب آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کے نزدیک جب زندگی ہی یہی دنیاوی زندگی ہے تو اس نے تو پھر کہنا ہی ہے کہ مجھے یہ لمبی سے لمبی ملے۔ لیکن ایک وہ آدمی جیسے کہ یہود دین سماوی کے جو ہے وہ اقرار کرنے والے تھے، کہ ایک وہ گروہ یا ایک وہ طبقہ کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہو، جو جنت دوزخ پر یقین رکھتا ہو، اس کو تو مطلب یہ ہے کہ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بس کہے کہ مجھے کبھی موت آئے ہی نہ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ یہود جو ہیں یہ کیا موت کی تمنا کریں گے، یہ تو تمام کائنات سے بلکہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر جو ہے یہ زندگی کے حریص ہیں۔ لیکن آگے پھر ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی، فرمایا ہے کہ کوئی کتنا ہی جی لے، جی ہاں، بلکہ پہلے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ فرمایا کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کہ ان میں سے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے 1000 برس زندگی ملے۔ پھر آگے وہ حقیقت بیان کی جو ہم سب کو مد نظر رکھنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے ہے۔ فرمایا کہ کوئی کتنا ہی جی لے، ما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، کہ چاہے کوئی کتنی ہی لمبی عمر پالے وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے 1000 برس ہی کیوں نہ جی لے، اگر وہ معاذ اللہ گناہوں کے ساتھ، کفر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ساتھ قبر میں جائے گا تو وہ عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ تو زندگی یعنی زندگی کا طویل ہونا یہ عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ عذاب سے بچانے والی صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مان کر چلیں، اس پر ایمان لائیں، اس کے احکامات کی اتباع کریں، تو یہ چیز ہے۔ تو اس دونوں آیتوں کے اندر میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائیاں ہیں۔ ایک تو پہلے وہ میں نے بیان کی کہ ہمارا رویہ پریشانیوں کی صورت میں کیا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ جو ابھی میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وَلَا تَجْدَنَّهُمْ سے لے کر یعملون تک، اس کے اندر ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہنمائی ہے کہ ہماری نظر جو ہے وہ آخرت پر ہونی چاہیے۔ ہماری نظر جو ہے بجائے اس کے کہ ہم زندگی کی جو ہے طوالت جو ہے وہ اس کے خواہاں ہوں، ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری نیکیاں زیادہ کر۔ ہاں، نیکیوں کی حرص کی وجہ سے پھر زندگی کی جو ہے ہمیں طوالت کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ چونکہ میں نیکیاں کر رہا ہوں اور نیکیاں ظاہر ہے یہی ہوں گی، یہی دارالعمل ہے، تو جتنا جیوں گا اتنی میری نیکیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو اس نقطۂ نظر سے، اس زاویہ نظر سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ زندگی کی خواہش بھی کرنی چاہیے، زندگی کی جو ہے طوالت یا زندگی کی لمبائی جو ہے اس کی تمنا بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پریشانیوں سے تنگ آ کر کبھی بھی انسان کو موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ نیز جو ہے زندگی کی طوالت، زندگی کی لمبائی جو ہے اس کو اپنی نیکیوں کے اضافے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کے اس تفسیری حصے میں آپ کو بڑی جو ہے قیمتی قسم کی رہنمائیاں جو ہیں وہ ملی ہوں گی۔ اس التماس کے ساتھ کہ چینل کو اگر کسی دوست نے سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو وہ ضرور کر لے تاکہ یہ تفسیری سلسلہ جو ہے اس تک پہنچتا رہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔